गॉस्पल चर्च जो है जिनके फाउंडर एंड चेयरमैन जो हैं पास्टर कैसर सुहेल हैं, और जिनके तवस्सुत से आज हम यहाँ पर जमा हैं ताकि हम जो है शागिर्द टीवी पर हमारे ये प्रोग्राम जो है वो आ सके और इस बाबरकत मैसेज और वर्शिप के वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं बरकत पा सकें। चेयरमैन साहब के लिए, पास्टर कैसर सुहेल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और मैं तहे दिल से उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जो उनके कोऑर्डिनेटर, उनके साथ टीम वर्क में जो है पास्टर अकीम साबिर हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उन्हें स्टेज पर बुलाऊंगा और माला पहनाकर अपनी मोहब्बत का उनकी सारी टीम को, क्योंकि वर्क कर रही है ताकि खुदा का कलाम जो है दुनिया तक पहुंच सके। आमीन, हालेलुया। आपकी ज़ोरदार तालीम पास्टर अकीम साबिर आएंगे। और इसके बाद इनके जो कैमरामैन हैं भाई सिल्वेस्टर भी, ब्रदर सिल्वेस्टर भी ऊपर आ जाएं। और इसके बाद फिर हम कलाम को शुरू करेंगे, जितनी जल्दी भाई ज़रा आ जाएंगे। और इसके बाद ये ब्रदर पैट्रिक हैं जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, और वो भी आपकी ज़ोरदार तालियों में ज़रा कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज, बस जल्दी आ जाएं। ब्रदर पैट्रिक जो है वो भी ज़रा जल्दी से ऊपर आ जाएं। अभी पास्टर सुहेल, पास्टर कैसर सुहेल की सारी टीम को, शागिर्द टीवी के लिए मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे हमारे डीकन लाजर जो हैं, और भाई मुनीर, और इसके बाद बेटा शौन जो है, बेटा जिक्रिया, और भाई हमारे पीछे यूसुफ मौजूद हैं, वो जल्दी जल्दी से आते जाएं। पास्टर साहब को तीन पहनानी है, और आगे जो है खुदा के खादम क्योंकि बड़े होते हैं, आगे बेटा पहनाते जाएँ, माला पहनाते जाएँ जल्दी से। जोरदार तालियां बजा दें। So God bless you, खुदावंद आपके साथ हो सर, थैंक यू, बैठे। So God bless you। आज मैंने माइक जो है किसी के हाथ में नहीं पकड़ाना, आज हमने खुद ही कलाम जो है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, और ना सिर्फ आज आपने सुनना है, ये कलाम जो है सुनाया जाएगा टीवी के ज़रिए। तो ये समझ लें कि आप जो है बाबरकत लोग हैं, ये बाबरकत टीम है जिसके तवस्सुत से आज ये मैसेज जो है दूसरों और लोगों तक भी पहुंचेगा। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दी, तशरीफ रखें। 25 बाब उसकी 11 आयत ज़रा जल्दी से पढ़ दें। मिसाल की किताब उसका 25 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, बामौका बातें रुपहली टोकरी में सोने के सेब हैं। आइए ये आयत मेरे पीछे ज़रा दोहराएंगे। बामौका बातें रुपहली टोकरी में सोने के सेब हैं। खुदा का कलाम वैसे तो सोने, चांदी, कुंदन से भी कीमती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर वो बातें बामौका की जाएं, माशरे के और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है कि लोग उसके वसीला से बच जाते हैं इससे पहले कि कोई नुकसान हो। आमीन। तो आज हम बामौका बातें ही करने वाले हैं। आमीन। और बामौका बातों को सीखने के लिए ही आज यहाँ पर जमा हुए हैं। और आइए जो है खुदा के कलाम में से मेरे साथ ज़रा लूका की इंजील निकालें और दौरे हाज़रा को देखते हुए आज पूरी दुनिया के अंदर जो है अगर हम हालात पर नज़र करें तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। आज लोग परेशान हैं, मुसीबतों में, दुखों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार हैं। और यही बातें मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपनी मौजूदा ज़िंदगी में उसने कही, और आज 2021 साल के बाद वो बातें वजूद में आ रही हैं। आमीन। और अगर बामौका बातें की जाएं तो लोग यकीनन आगाह भी हो जाते हैं और बरकत भी पाते हैं। आमीन। तो आइए मेरे साथ लूका की इंजील है, उसका 21 बाब है, और 21 बाब की मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ 26 आयत से। लूका की इंजील है
جلدی سے میرے ساتھ جو ہے نا حوالہ کوئی بیٹی نکال لے تو پڑھ لیا کرے. لوکا کی انجیل ہے 21 باب اور اس کی 26 آیت میں میرے خداوند کچھ شاگردوں سے کہہ رہے تھے اور میرے خداوند نے فرمایا اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگے تو سیدھے ہو کر سر اٹھانا، اور اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے. آمین ہاللیلویہ. یہ میرا خداوند یسوع مسیح جو ہے کن سے باتیں کر رہا تھا؟ یہ شاگردوں کو اس بات کی آگاہی کر رہے تھے، شاگردوں کو اس بات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے کہ آنے والے وقت میں جب میرا خداوند آنے والا ہے تو اس وقت کے حالات، معاشرہ، سماجی، اخلاقی حالات کیسے ہوں گے، کون کون سی نشانیاں ہیں جو وقوع پذیر ہوں گی، اور جو ہے اس کے سبب سے تم جان جاؤ گے کہ وقت کیا ہے، اب قریب آ گیا ہے. آمین. اور اب آپ اگر آج دور حاضرہ کی طرف غور کریں تو آج پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک ایسا وائرس آ چکا ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پریشان نہیں بلکہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. اور وہ وائرس کون سا ہے؟ کرونا وائرس ہے. اب یہ آپ اگر کئی ممالک میں دیکھیں تو زلزلے، بوچال، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں. اگر میں ان ممالک کے نام آپ کو بتانا شروع کروں تو بڑی لمبا جو ہے کام ہو جائے گا. میسج میری کوشش ہوگی کہ مختصر باتیں کی جائیں اور بابرکت باتیں کی جائیں. آمین. تو آج ہم اس وبا کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان، لوگوں کے اوپر جو ہے موت کا خوف ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، کاروبار بند ہے، ہر طرف دیکھیں تو آپ افراتفری ہے اور لوگ پریشان ہوئے ہیں. لوگوں کا جو ہے ذریعہ معاش جو ہے وہ اس کے سبب سے لوگ پریشان ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں خدا کے کلام کے مطابق بھی جب انسان کی جو ہے قوت مدافعت سے چیزیں بڑھ جائیں، جو آپ کی قوت خرید سے جو ہے چیزیں باہر چلی جائیں تو اس کو کالی کہتے ہیں. آمین. اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں. کسی غریب سے جا کے پوچھیں آٹا کینج کلو آتا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ کتنے دن میں ناغہ کرتا ہوں اور میں تھوڑی تھوڑی سی ایک پاؤ آدھا کلو چیزیں لے کر آتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے خدا کے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کو اس بات کے بارے میں مقدسوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت نزدیک آتا جا رہا ہے. آمین. اس کا مطلب ہے کہ خداوند کی آمد جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور جیسے جیسے خدا کے کلام کی باتیں پوری ہو رہی ہیں، ہم کیا ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے کیا ہے کلیسیا کی تیاری ہو رہی ہے. آمین ہاللیلویہ. اصل میں چرچز کے اندر آپ کی تیاری ہو رہی ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں. آمین. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، اگر ہم خدا کے کلام میں زبور 139 میرے ساتھ ذرا نکالیں. زبور 139 یہ تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے بورڈ جو ہے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک کلام کی جو ہے سمجھ آئے. اور خدا کے کلام میں جب زبور 139 ہم پڑھتے ہیں، زبور 139 اوپر رہنمائی کے لیے بورڈ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کی 16ویں آیت میں کچھ لکھا ہوا ہے. زبور 139 اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. آمین. تیری آنکھوں نے میرے کیا ہے بے ترتیب مادے کو دیکھا ہے، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ تیری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. آمین ہاللیلویہ. اس کا مطلب ہے کہ اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہر ایک شخص اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، اس کی زندگی کے ایام یعنی کہ ایک کتاب ہے جس میں اس کا بعض کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. اس کا مطلب ہے ہر ایک شخص کی عمر جو ہے، اگر وہ کوئی شخص جب روح اس روئے زمین پر آتی ہے تو اسے پیدائش کہتے ہیں، اور اگر کوئی روح اس روئے زمین سے چلی جائے تو اسے موت کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب زمین پر کوئی آتا ہے اور پھر اس کے بعد جاتا ہے تو بیچ کا جو سلسلہ ہے اس کو زندگی کہتے ہیں.
اس کی زندگی کے ایام کہا جاتا ہے انہیں. اگر اس کی زندگی کے ایام جو ہے بائبل مقدس کے مطابق جو ہے اس کی زندگی کے ایام زبور 90 پڑھیں تو لکھا ہے کہ 60-70 قوت ہو تو 80 برس. اگر کوئی شخص جو ہے بائبل مقدس کے مطابق یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں زبور 39 کے مطابق 139 کے مطابق لکھا ہے کہ اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں کیا ہے مقرر ہے. لیکن اب بڑے غور سے سنیے گا ان ایام کے اندر کئی دفعہ رد و بدل بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے رد و بدل بھی ہو جاتا ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے آج یہی بات سیکھنے والے ہیں. آمین. اب شریر کے دن بھی کیا ہیں مقرر ہیں اور صادق کے دن بھی کیا ہیں مقرر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ موت ایک حادثہ ہے جو شریر پر بھی آتا ہے اور راست باز یعنی صادق پر بھی آتا ہے. اور اس کی زندگی کے ایام کیا ہیں یہ مقرر ہو چکے ہیں. لیکن بڑے غور سے سنیے گا اگر کوئی شریر شخص توبہ کر کے صادق ہو جائے, اگر کوئی شریر شخص جو ہے وہ توبہ کر کے صادق یعنی راست باز ہو جائے اور منجی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو پھر اس کی زندگی کے ایام جتنے مقرر ہیں وہ 70-80 پورے ہوں گے. ہاللیلویا. اور بڑے غور سے سنیے گا اور اگر کوئی صادق شریر ہو جائے تو اس کا کیا ہے عمر کیا ہو جاتی ہے گناہ کے سبب سے کم ہو جاتی ہے. تو آج یہی باتیں آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں. آمین. آج کرونا کے سبب سے بڑے غور سے سنیے گا کہ شریر کا بھی زندگی کے ایام لکھے ہوئے ہیں اور جو ہے صادق کے بھی زندگی کے ایام لکھے ہوئے ہیں. لیکن آج کیا خدا کے کلام کے مطابق جو ہے آج بائبل مقدس کے مطابق جو ہے یہ کتاب جس میں ہماری زندگی کے ایام لکھے ہوئے ہیں کیا یہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے کہ ہم اسے جو ہے اپنے ایمان کے سبب سے کچھ بڑھا یا گھٹا سکیں؟ اس کا مطلب ہے مجھے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہر ایک کام کے دینے کے لیے اجر کس کے پاس ہے؟ میرا خداوند اجر دینے والا ہے. اگر کوئی شریر جو ہے وہ خداوند کو قبول کر لے تو وہ اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے. آمین. اور اگر کوئی جو ہے صادق جو ہے وہ اگر شریر ہو جائے تو اس کی زندگی کے دن کیا ہیں گھٹائے جاتے ہیں. اب زندگی کے ایام تو بائبل مقدس میں لکھے ہیں. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے یا لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کچھ وعدے ہیں جو صادقوں کے ساتھ بھی ہیں اور شریروں کے برخلاف ہیں. شریروں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے خدا کی. خدا شریروں کے لیے نہ کوئی برکت ہے, ہاں لعنت ہو سکتی ہے, لیکن وعدے خدا کے ایمانداروں اور راست بازوں کے ساتھ ہیں. آمین. آئیے میرے ساتھ ذرا ایوب کی کتاب ہے, اس میں پہلے صادق کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں. کیا خدا نے جس میں ہر طرف آج موت ہی موت ہے, جہاں پر لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ملنے سے بھی ڈر رہے ہیں, یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ منو نہ جانا پہ وہی آ جاوے یا فون تے ہی گل ہو جائے. اور کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں اس کرونا کے سلسلے میں ایسا بھی ہوا ہے اس حالات کے اندر کہ لوگ آن لائن اسٹڈیز دینا شروع ہو گئے ہیں, اسکول آن لائن ہو گئے ہیں, اسٹڈیز چرچ آن لائن ہو گئے ہیں اور لوگ جانا پسند نہیں کرتے. اور کئی دفعہ پاسٹر کو فون کیا جاتا ہے تو پاسٹر صاحب کہتے ہیں چلو دعا جی کر دیتے ہیں, فون پہ ہی دعا ہو جاتی ہے. لیکن یہ حالات کیسے ہیں آج میں خاص آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایماندار جو ان حالات سے گزر رہے ہیں آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آمین. ہاللیلویا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں, اس پر ایمان لائیں, خداوند کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خداوند اس ایمان پر کھڑا ہوں کہ تو سچا ہے اور تیرے وعدے بھی سچے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. تو جو باتیں اس میں لکھی ہیں, جو باتیں اس میں لکھے ہیں, جو کمٹمنٹ خدا کی ایمانداروں کے ساتھ ہے, تو پھر ہمیں اس کا یقین کر لینا چاہیے. آمین. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ ذرا پہلے صادق کے بارے میں سیکھتے ہیں. ایوب کی کتاب میں بڑا ذرا جلدی سے جو ہے آگے کی طرف بڑھوں گا. ایوب کی کتاب میرے ساتھ ذرا 5 باب نکالیں. ایوب کی کتاب ہے, اس کا 5 باب ہے کہ خدا نے کیا ایمانداروں کے ساتھ کیا وعدے کیے ہیں اور آج کیا وعدے وہ ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان حالات میں جہاں ہر طرف موت ہی موت ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, کاروبار کے لیے نہیں نکل رہے, کسی سے میل جول بند ہے, لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں. تو ان حالاتوں کے اندر جو ہے ہمیں کون سی چیز بچا سکتی ہے, کون ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے؟
کون ہماری سپر اور ڈھال بن سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کیا بائبل مقدس جن حالات میں میرے خداوند نے کہا لوکا کے انجیل 21 باب کی 26ویں آیت میں کہ زمین پر آنے والوں کی بلاؤں کی راہ دیکھتے اٹھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، تو کیا اس ڈر اور خوف کا کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند نے ایک علاج رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ آپ کو آج میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آج آپ کے ڈر کو دور کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خوف کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو موت کے ڈیرے اور موت کا خوف جو آج ہے اس ڈر اور خوف کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تسلی کا پیغام اور ایمانداروں کے لیے جو وعدہ ہے وہ یہ ہے۔ آئیے ایوب کی کتاب میرے ساتھ، اس کا 5 باب ہے اور میں 5ویں باب کی پڑھنے لگا ہوں 17ویں آیت سے۔ بڑے غور سے آج ان باتوں کو سنیے گا اور اسے ذہن نشین کر لیں گے، آپ کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں گے۔ اور لکھا ہے دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ آمین۔ لیکن میں نے تو یہاں پر دیکھا ہے زیادہ تر تو اگر کوئی باپ یا ماں یا بچے کو کوئی تربیت کی جائے تو بچے دیکھو اڈڑ پہ دینے ہیں۔ والد صاحب نے اگر کوئی سخت بات کر دی تو دوبارہ چرچ نہیں جانا، اس کلیسیا سے اس ڈومینیشن سے تعلق ختم کر دینا ہے۔ لیکن خدا تو کہہ رہا ہے کہ ایوب کہتا ہے کہ خدا جسے تنبیہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ یہ آتا ہے کہ تنبیہ اور تربیت اور نصیحت ہمیں خراب نہیں کرتی بلکہ درست کرتی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بھی آگے کچھ ہے، اس لیے قادر مطلق کی تعظیم کو حقیر خدا کے کلام کو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے، اور اگر خدا بولے خادم میں سے ہو کر تو اس کو حقیر نہ جانے۔ ہاللیلویا۔ جو خدا کے کلام کو رد کر دیتا ہے خدا اسے رد کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کیونکہ وہی مجروح کرتا اور وہی پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا اور اسی کا ہاتھ چنگا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کئی دفعہ جب حالات سے یا مصیبت یا آزمائش یا پریشانی سے گزریں تو دل نہ چھٹ جایا کرو، ہائے کی ہو گیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کو تسلی، شادمانی اور دلیری کا پیغام ہی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ با موقع باتیں جو ہیں یہ روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب کی مانند ہے، اور لکھا ہے کہ وہی جو ہے وہ زخمی کرتا ہے اور اسی کا ہاتھ چنگا کرتا ہے۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا بلکہ 7 سے بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں بجائے خدا ان کے وعدے کے لیے، اس کے جلال کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے 6 نہیں بلکہ 7 مصیبتوں سے چھڑاؤں گا اور کوئی آفت تیرے اوپر۔ تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے، دلیر ہو جائے، خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ خدا ان کے نام کو جلال دے۔ یہ وہ زندہ خدا ہے جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے، اور زندگی اور موت کا بھی اختیار میرے خداوند کے پاس ہے۔ تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آفت کیا ہے تیرے نزدیک۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ کرونا بھی ایک آفت ہی ہے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ آفت ہی ہے۔ اور آج کرونا میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا ذرا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ آیا 2020 میں، جب یہ آیا ہے جنوری میں، میرے خیال سے دسمبر میں 2019 کے دسمبر میں آیا، اور جنوری کے جو ہے یہ 1.5 سے 2 سال ہو گئے تقریباً، کہ جس میں آج دنیا جو ہے اس سے لڑ رہی ہے۔ اور ابھی تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے، بڑے بڑے عالموں نے، کہ ہونے دے نال ہی زندہ رہنا ہے۔ تو یہ بیماری آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اگر میرا یسوع کوئی علاج ایسا بتا دے کہ یہ آپ کو ٹچ ہی نہ کر سکے تو میں کہتا ہوں اس فارمولوں کو پورا جو ہے فالو کرنا شروع کر دیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ وہ جو فارمولا، جو طریقہ میرا خداوند بتا رہا ہے اس پر آنکھیں لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنی دوائیاں ڈاکٹروں سے میرا خداوند آپ کی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آمین۔ طبیبوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی، کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگائی ہے، اور میں نے تو دیکھا کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ایک سینیٹر جو ہے، ایک اسمبلی کے ممبر جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ نہیں پاکستان میں ابھی پیٹرول جو ہے سستا ہے،
कई ममालिक से सस्ता है। भाई जी सस्ता नहीं है, महंगा है। आप लोगों की तनख्वाहें तो देखें, आज गुजारा करना मुश्किल हुआ है। और मैंने कहा कि जब चीज़ें आपकी क़ुव्वत खरीद से बाहर निकल जाएं तो काल का ही सबब हो जाता है, काल ही पड़ता है। उसके लिए तो काल ही है, जिसके घर में खाने के लिए रोटी ना हो उसके लिए काल ही है। और मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम में सामरिया में 3.5 साल काल पड़ा। खुदा का बंदा मर्द खुदा एलिया जो है वो इजबल से और अखयब से भागकर कहाँ, करेत के नाले में आ गया। और जब करेत के नाले में आ गया तो खुदावन ने कहा यहाँ पर सुबह भी गोश्त मिलेगा, शाम को भी गोश्त मिलेगा, रात को भी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे खुदा के वादे आपके साथ हैं। जब एलिया भूखा नहीं मरा तो आप भी नहीं मरने वाले। हालेलुया। और क्या, सुबह में कपे उसके लिए रोटी के टुकड़े और गोश्त लेकर आते थे। दुनिया काल से मर रही है, एलिया गोश्त खा रहा है। हालेलुया। उन्हें क्या, मैं तेन चंगियां चीज़ां ना रजावांगा। आमीन। हालेलुया। खुदा काल में भी आपको अच्छी चीज़ें देगा जो आपकी सोच से भी बाहर है। हालेलुया। बस ईमान पर खड़े होना है। ये मेरे खुदा के वादे हैं, मेरे खुदा ने ये वादा किया है। इस ईमान पर खड़े हो जाएं और उसका यकीन कर लें तो आप यकीन करेंगे जिंदगी के अंदर आपके पूरा होना शुरू हो जाएंगे। और लिखा है कि काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से तू ज़बान के कोड़े से भी महफूज रखा जाएगा। और जब हलाकत आएगी तो तुझे कुछ डर नहीं लगेगा। हालेलुया। काल में भी नहीं मरने वाला, वबा से भी तू नहीं मरने वाला। और फिर जो है तेरे दुश्मन भी अगर तुझ पर हमला करे, और अगर ये जो है ये जुबान का कोड़ा क्या होता है, वो जड़े पीछे बह के तुहाडे गल्लां करदे ने, वो जड़ियां तुहाडियां चुगलियां लांदे ते मनसूबे बनांदे ने। आपको इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मनो इंज लगता है जिवें खुदा के जो लोग रास्तबाज हैं उनके साथ मेरे खुदावन की कुछ स्पेशल डीलिंग है। आमीन। और वाकई खुदा के जो लोग हैं वो स्पेशल ही होते हैं। वो हमें जो है नकम्मों और कमज़ोरों को तो चुनता है, लेकिन वो हमें नकम्मे और फिर कमज़ोर रहने नहीं देता। वो हमें एक मुक़द्दस कौम और शाही कायनों का फिरका बना देता है। हालेलुया। और आगे लिखा है खुदा के कलाम में, तू हलाकत और खुशकसाली पर हंसेगा और लोग मरेंगे और तू उनकी हालत को देखकर क्या है, हंसेगा। और लिखा है कि ज़मीन के दरिंदों से तुझे कुछ खौफ ना होगा और मैदान के पत्थरों के साथ जो है तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। हालेलुया। दुश्मनों से महफूज, वबा से महफूज, काल से महफूज, दरिंदों से महफूज। और तुझे इस बात का पक्का यकीन हो जाएगा कि मेरा घर जो है, मेरा मस्कन जो है क्या है, महफूज है। और खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ फरिश्ते क़यामत रहते हैं। ज़बूर 34 में लिखा है, ये भी खुदा का वादा है। हालेलुया। आपकी हिफाजत करने के लिए खुदा फरिश्तों को भेज देता है। आमीन। आप बड़े स्पेशल लोग हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में, तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद ज़मीन पर घास की मानद बरोमंद होगी। हालेलुया। अगर खुरूज की किताब पढ़े तो उसमें लिखा है, ना तेरे मुल्क में इस्तकाद होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक बाइबल मुक़द्दस में, बाइबल की डिक्शनरी में ये ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खुदा आज बहनों को औलाद से महरूम रखे। खुदा देता है। हालेलुया। ये उसका वादा है। तेरी औलाद बढ़ेगी, बरोमंद होगी, खुदा तुझे देगा, लेकिन तू उस पैमाने में, उस एंगल में, उस सांचे में आ जा जिसमें खुदा तुझे डालना चाहता है। हालेलुया। और लिखा है आगे खुदा के वादे और भी हैं कि लिखा है कि तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में, आइए मेरे पीछे ये आयत पढ़े जरा, तू पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। लो जी, कोरोना नहीं मार सकता, वबा नहीं मार सकती, इसका मतलब है काल नहीं मार सकता। कोई दुश्मन आप पर अटैक करे, गोलियां चलाए, कुछ भी हो जाए, जब खुदा आपके सिर पर ढाल बन के बना हुआ है तो फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। जब खुदा के कलाम में ज़बूर 91 पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम में ज़बूर 91 मेरे साथ जरा निकालें, जल्दी से आ जाए बेटा, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। खुदा
जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादे मुतलक के साया में क्या करेगा? आप खुदा के कादे मुतलक के साया में रहेंगे, दुनिया कुछ भी करती रहे, आपके साथ कोई भी अमल नहीं हो सकता, दुश्मन की कोई भी चाल आप पर नहीं चल सकती। हालेलुया, ये खुदा के वादे हैं। तो फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़े गौर से। यहाँ पर ये वादा जो है खुदा ने किसके साथ किया है? ये सादक के साथ किया है कि तू अपनी पूरी उम्र में, पूरी उम्र कितनी है? 70 हो तो 80 कुव्वत। मैंने तो देखा ईमानदार 100 उम्र तक जा रहे हैं, लेकिन अगर ये कोरोना, अगर ये बीमारियां, ये एक्सीडेंट, अगर ये हादसात हो रहे हैं तो लोग पहले क्यों मर रहे हैं? इसका भी आज जवाब ढूंढेंगे। आमीन। तो जो पहले लोग मर रहे हैं वो कैसे मर रहे हैं? क्या सबब है कि लोग जल्दी वक्त से पहले मर रहे हैं? खुदा ने तो मुकर्रर किया है, उसने तो कहा जो है अय्याम तेरी जिंदगी के हैं वो इस किताब में क्या है? दर्ज है। और आइए मेरे साथ ज़बूर 33 निकालें। ज़बूर 33 बेटा जल्दी जल्दी से निकाल लें। ज़बूर 33 हवाले ऊपर लिखे हुए, इसलिए मेरी टीम बेटियां बहुत अच्छी हैं, वो मेरी मदद करती हैं साथ। खुदा के कलाम में ज़बूर 33 है, उसकी 18वीं और 19 आयत बेटा जल्दी से पढ़ते ज़रा। देखो खुदा की नजर उन पर है, हालेलुया। देखो खुदा की नजर उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि अपनी जान मौत से बचाएं और कहत में उनको जीता रखें। आमीन, हालेलुया। ये वादा किसके साथ है? खुदा मौत से, कहर से, काल से 100% वन जो है इस बात की श्योरिटी दे रहा है, वो कुछ भी हो जाए दुनिया जो ईमानदारों को कोई भी टच नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद तो रहेंगे, लेकिन मेरे खुदावन का यही वादा है कि मेरे तालब जो है वो किसी चीज के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। फिर डरने की जरूरत है, लेकिन अगर उसके बजाय दूसरी तरफ अगर देखें तो आइए जरा इस पर नजर करते हैं। मेरे साथ खुदा के कलाम में से सादक के बाद जरा शरीर का भी एक हवाला पढ़ ले। मेरे साथ खुदा के कलाम में से अय्यूब की किताब है, उसका 22 बाब और 15 और 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्या शरीर के साथ भी खुदा के यही वादे हैं? क्या शरीर की भी खुदा 101% जो है श्योरिटी लेता है? क्या खुदा जिम्मेदारी लेता है उसकी भी जिंदगी की? आइए मेरे साथ जरा अय्यूब की किताब 22 बाब पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसके 22 बाब बेटा, 22 बाब की बेटा पढ़े जरा। अय्यूब की किताब उसका 22 बाब उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चलते हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया। आमीन, आमीन। खुदा के पाकलाम पर पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आपको इसका होंगे ये इसका जवाब मिल गया कि साधकों के साथ तो खुदा खड़ा हुआ है, ईमानदारों के साथ तो खुदा के वादे हैं, लेकिन ये जो शरीर है, ये मिस्टर अबलीस जो है, ये शरीर जो है, मैं इनको बड़ा इज्जत से जरा, क्योंकि इस जहान का खुदा क्या है? मिस्टर अबलीस ही है। इस जहान का खुदा अबलीस है, उसके पैरोकार नहीं बनना। और खुदा के कलाम में लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? पुरानी राह कौन सी है? खुदा के कलाम में दाऊद गीत गाते हैं, मन्नू बेच गना दे जमिया मेरी माई। और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो आहिस्ता 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 जैसे हमारी ख्वाहिशों की लिस्ट बढ़ती जाती है, जिस तरह कई दफ़ा बहनें जो है बाजार में जो है जैसे तनहा हो, नवी नवी बंदे की तनहा होवे तो भैनों की शॉपिंग की लिस्ट बढ़ती जाती है, इसी तरह ही मैं आपको बताना चाहता हूँ गुनाह की भी लिस्ट बढ़ती जाती है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? और खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा? क्या तू उसी मिशनों की तालीम पर चलता रहेगा? मेरा किसी डिनोमिनेशन के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं असल फोकस जो है मेरा बाइबल पर है। आमीन। कि खुदा का कलाम क्या कहता है? हमने किसी मिशन की बात नहीं माननी, हमने खुदा के कलाम को देखना है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, क्या तू उसी राह पर, उसी तालीम पर, उन्हीं बातों पर, बाप जो है दादा के उन कवानीन पर ही चलता रहेगा, जिनके सबब से क्या हुआ? लिखा है पुरानी राह पर चलने के सबब से लिखा है, क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चलते रहे?
اب شریروں کا جو کہ خدا کی راہ پر نہیں چلتے ان کا انجام آگے کیا لکھا ہے جو وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ شریر وقت سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے, چاہے سبب بیماری بن جائے, ایکسیڈنٹ بن جائے, چاہے وہ کرونا وائرس بن جائے یا سبب کوئی بھی بن جائے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ایماندار بیمار نہیں ہوتے, ایماندار بھی بیمار ہوتے ہیں. کلام اگر زبور 34 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ صادق کے لیے بھی مصیبتیں بات ہے لیکن خداوند ہی ان میں سے ان کو رہائی دیتا ہے. صادق اگر 60 یا 70 بار بگڑے گا تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا, وہ پھر بحال ہو جاتا ہے. لیکن اپنی اس موت سے پہلے جو خدا نے مقرر کی ہے اپنے وقت مقررہ سے پہلے وہ مار نہیں سکتا. آمین. اس کا مطلب ہے کہ شریر جو ہے وہ اس پر اچانک ناگہان موت آتی ہے اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں اجی تو رات میں ہی ملے آسی تے صبح پتہ چلا بھائی جی رات کو اٹیک ہو جائے تو صبح بندہ ہی نہیں نظر آیا. اس کا مطلب ہے جو وقت سے پہلے مر جاتے ہیں وہ شریر ہے. انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا, انہوں نے شریعت کے احکام کو نہیں مانا, انہوں نے درست تعلیم پر جو ہے عمل نہیں کیا, کیونکہ خدا کا وعدہ ایمانداروں کے ساتھ یہ ہے ایوب کی کتاب 5 باب کے مطابق کہ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا. تو اس سے پہلے مرنے والے آپ سمجھ جائیں میں نہیں کسی کو مجرم ٹھہراتا. آمین. کیونکہ یہ خدا کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. اور اسی طرح خدا کے کلام میں سے آخری حوالہ ہے, میرے ساتھ ذرا لوکا کے انجیل 13 باب پڑھے, وہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے. اگر یہ واقعہ جو ہے یہ ہماری نصیحت و تربیت کے لیے ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنی باتیں بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں وہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور ان کو پڑھنے کے بعد ہم اس بات کا موازنہ کریں کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور آنے والے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. آمین. آئیے لوکا کے انجیل میرے ساتھ نکالیں. خدا کے کلام میں سے ایک واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور ضرور اس واقعہ کو میں دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ شریر لوگ جو ہے وقت سے پہلے کیوں مر جاتے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے, کیا سبب ہے. کیا خدا ہماری جس طرح لائف انشورنس کرتا ہے توبہ کے ذریعے, جس طرح ہماری زندگی کی خدا پوری ضمانت دیتا ہے پوری زندگی کی, کیا خدا ان کے ساتھ بھی کوئی ڈیلنگ کرتا ہے؟ کیوں ان کی کیوں نہیں ہوتی, ان کے ساتھ کیوں نہیں ان کی خدا لائف انشورنس کرتا؟ میں ایک طرح سے توبہ کو لائف انشورنس کہتا ہوں. آمین. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے لائف انشورنس کروانی ہے تو میرے یسوع کے پاس آ جائیں اور توبہ کریں اور اپنی بری پرانی روشوں سے باز آ جائیں اور میرے یسوع پر ایمان لائیں جو ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے. ہاللیلویا. آئیے اس واقعہ کو پڑھتے ہیں. لوکا کے انجیل 13 باب ہے اور 13 باب کی میں پڑھنے لگا ہوں پہلی آیت سے. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا, اور اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس سے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. اب خدا کے کلام کے مطابق, شریعت کے مطابق, بائبل مقدس میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ تم اپنی ساری عیدیں جو ہیں تم نے کیا کرنا ہے, یروشلم کے اندر کرنی ہے. یروشلم کے اندر کیونکہ ہیکل تھی اور اپنی ساری عیدیں اور جتنے بھی آپ نے جو ہے پروگرام کرنے ہیں جہاں مقدس مجمع ہوں گے وہ یروشلم کے اندر کرنے ہیں. اب یہاں پر کچھ گلیلی آئے اور اس وقت کی دور حکومت کا جو پلاطوس تھا وہ حاکم تھا. اب ہوا یہ کہ کچھ گلیلی جو ہے وہ یہاں پر عید منانے کے لیے جب آئے, اور جب عید منائی جاتی تو پہلے قربانی کی جاتی, اور جب یہ قربانی کرنے کے لیے آگے آئے اپنے جانوروں کو لے کر تو پلاطوس کی طرف سے یہ حکم ہوا سپاہیوں کے ان کی قربانی کے ساتھ ان کے بھی سر کیا کر دیے جائیں, قلم کر دیے جائیں. اب ایک واقعہ بھی ختم ہی نہ ہوا, میرے خداوند نے پھر آ کے دوسری بات شروع کر دی. لیکن میرے خداوند نے یہ بات پہلے واقعے میں بھی ضرور کہی کہ میں تم سے کہتا ہوں نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا, یہ بندے جو ہے یروشلم میں کرنے کیا آئے تھے؟ یہ تو عید منانے کے لیے آئے تھے, لیکن عید مناتے مناتے ان کا بروں کے ساتھ ان کا بھی سر قلم کر دیا گیا, ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ لوگ ابھی جو ہے اس مقصد سے نہیں آئے تھے. ناگہان ایک دم موت آئی اور اچانک جو ہے یہ اس وقت ہلاک ہو گئے. لیکن ایک واقعہ میرے خداوند نے ایک اور بتایا. اب آگے لکھا ہے یا کیا وہ 18 آدمی
جن پر شلوک کا بوجھ گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یروشلم میں جو شلوک کا برج ہے وہاں پر جو ہے کئی دفعہ لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہوں، لیکن وہ دن جو تھا جس پر 18 لوگوں پہ وہ شلوک کا برج گرا، میرا خداوند یہ کہہ رہا تھا کیا وہ ان سے زیادہ گنہگار تھے؟ نہیں، اگر میرے خداوند نے نچوڑ یہ نکالا، اس کلام کا حاصل کلام یہ تھا، اس نے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو اسی طرح حادثاتی موت کا شکار ہو سکتے ہو۔ اس کا مطلب مجھے یہ عکس کرتا ہوں کہ سمجھ یہ آیا کہ توبہ ہماری لائف انشورنس ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر ہم توبہ نہ کریں، اگر ہم اپنے خداوند پر ایمان نہ لائیں، اگر ہم اپنے خداوند کو منجی نہ قبول کریں تو ہم بھی اسی طرح کسی جگہ، کسی مقام، کسی روڈ پر، کسی چھت سے ہم گر کر اس موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ بات لمحہ فکر ہی ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں وعدہ تو میرے خداوند کا یہ ہے کہ 70 80 پوری عمر میں قبر میں جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے ہماری ناگہانی یا اچانک موت ہو جاتی ہے تو پھر کہاں پر جائیں گے؟ کہاں پر جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، میرا خداوند ایک دفعہ کہہ رہا تھا کہ بھیڑوں اور بکریوں کی تمثیل دے رہا تھا۔ جب میرا خداوند تخت عدالت پر بیٹھے گا تو بھیڑوں سے تو کہے گا دانے طرف، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو جو بنی آدم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے میراث میں لو۔ لیکن جو بکریاں تھی، بکریاں جو بائیں ہاتھ والی تھی، بکریوں کو کیا کہہ رہا تھا؟ جاؤ اس جہنم کی آگ میں چلے جاؤ جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اے ملاؤنو میری پاس سے چلے جاؤ، کیونکہ ساری عمر تسی میں ہی کر دے رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بھیڑوں اور بکریوں کے اندر دو صفت ہوتی ہیں۔ بھیڑیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ چرواہے کی آواز کو سنتی ہیں، لیکن بکریاں ہمیشہ چارے کے پیچھے جاتی ہیں۔ انہاں دے وچ میں ہوندی ہے، تو میں کو ختم کر کے جب ہم اپنے خداوند کی ایک جو ہے معصوم سی بھیڑ بن جائیں گے نا، تو آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ بھیڑوں کے لیے خدا کی بادشاہی ہے، لیکن بکریوں کے لیے آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ آخری حوالہ ہے، بات کو ختم کروں گا، حاصل کلام نیچے لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب نکالے۔ میں آپ کو آج ایک خوشخبری اور ایک ہمیشہ کی زندگی کی دلیل اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک فارمولہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے لکھا بھی یہاں پر فارمولہ ہی ہوا ہے، بیٹا ذرا پڑھے، ذرا بیٹا مینشا ذرا پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے ہمیشہ کی زندگی کا فارمولہ۔ آپ میرے پیچھے پڑھے ذرا، میرے خداوند نے یہ فارمولہ دیا، یہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ میرے پیچھے پڑھے، ہمیشہ کی زندگی کا فارمولہ ہے اور حاصل کلام بھی ہے، اور یہ شریر اور صادق کا نچوڑ ہے کہ یہ صادق اور شریر کا جو آج میں نے سارا آپ کو ذرا الگ الگ کر کے وضاحت کر کے کلام سنایا ہے، اس کا یہ نچوڑ ہے۔ مرکز کی انجیل میرے ساتھ ذرا 16 باب اس کی 15ویں آیت کو دہرائیں بیٹا، ذرا جلدی سے پڑھیں۔ مرکز کی انجیل 16 باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ پڑھتے جائیں بیٹا، پڑھتے جائیں۔ اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ زر نہ پہنچے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ یہ حوالے کے اندر ایک بڑی گہری باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ میرا خداوند جب زیتون کے پہاڑ سے آسمان پر گیا تو انہوں نے شاگردوں کو یہ حکم دیا۔ آمین۔ اور وہ حکم کیا تھا، وہ باتیں کیا تھی، میں اسے وصیت بھی کہتا ہوں۔ آمین۔ وہ وصیت کیا تھی، وہ باتیں کیا تھی؟ آخری وصیت جو میرے خداوند نے شاگردوں کو کی وہ یہ تھی کہ جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرنی ہے؟ انجیل کی منادی کون سی کرنی ہے؟ وہ یسوع جو 3.5 سال ان کے ساتھ رہا، وہ باتیں بھی تو وہی کرنی تھی جو شاگردوں نے مچھلیاں پکڑنے والے کشتیاں چھاڑ کے سب کچھ یسوع کے پیچھے آ گئے۔ تو یسوع نے انہیں 3.5 سال میں جو معجزات کیے، جو تعلیم دی، اور میرے خداوند نے جب خدمت کا آغاز کیا تو اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ اور اس کے بعد
اس نے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اور ایک اور اس میں فارمولہ میں ذرا مارکر نیچے رہ گیا ایڈ کر دوں، توبہ، بپتسمہ اور اس کے بعد روح القدس انعام میں. ہاللیلویا. اور جب روح القدس انعام میں تو آپ پکے اس نئے شہر یروشلم کے واسی ہو جائیں گے جس کے لیے میرے خداوند نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. یہاں پر آپ پریشان نہ ہو، گھر ہے نہیں ہے لیکن مقدسوں کے لیے سونے کے مکانوں کا بندوبست کیا. ہاللیلویا. کرایہ نہیں دینا پڑے گا. دودھ اور شہر کی ندیوں کے وعدے کیے ہیں اور یہ ان کے لیے ہے جو توبہ کریں اور بپتسمہ لے وہ کیا پائیں گے. لیکن جو توبہ نہ کرے، جو شریر اپنی اسی راہ پر چلتا رہے تو یقیناً اپنے وقت سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے گا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں اسی لیے ہی یوحنا استباغی جو نا وہ جب دریائے یردن پر جب بپتسمے دے رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جھٹلا دیا کہ آنے والے غضب توبہ نہ کریں، بپتسمہ نہ لیں تو غضب نازل ہوتا ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بپتسمہ نہ لو تو مجرم ٹھہرائے جاؤ گے، اور مجرم کو ہرگز میرا خداوند بری نہ کرے گا. نہیں یہ چھٹکارا ہونا. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ بکریاں تو پیڈا ہی بڑھ جائیے تو چنگا ہوئے. آمین. ہاللیلویا. یہ چھوٹا ٹائٹل اچھا ہے، یہ چھوٹے لیول پہ رہے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کریں. اور لکھا ہے جو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. اب یہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں یہ ایماندار کے ساتھ ہیں، توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ بدروحوں کو میرے نام سے نکالیں گے. اور آج اسی طرح جب خدام ہاتھ رکھتے ہیں اور یسوع نام کا ہے جو ہے بدروح کو چھڑکتے ہیں یسوع نام سے تو وہ نکل جاتی ہے. ہاللیلویا. اس نام میں اس لیے اتنی قدرت ہے. آمین. ہاللیلویا. اور لکھا ہے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی غیر زبانیں بولیں گے. ہاللیلویا. یہ جو غیر زبانیں آج مقدسین بول رہے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت پورا ہوا، اس کا مطلب کلام پورا ہوا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے اگر وہ ہلاک کرنے والی کوئی چیز پی بھی لیں گے تو انہیں کچھ ہزار وہ تمہانوں کوئی طویت پا دے. آپ کو کچھ ہے جو ہے کچھ بھی آپ کے لیے کر لے. میں نے آپ کو 6 سے 7 وعدے خدا کے پڑھ کر سنائے ہیں. آپ یقین کریں، بے فکر ہو کر، آپ بنداس ہو کر خدا کے خدمت کریں، خدا کے کام کو کریں اور خدا کے ہی آگے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور خدا کے آگے سلنڈر کر دے. خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر توبہ نہ کریں گے تو پھر وقت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے. اور میں آج جو میرے خداوند کی اور شاگردوں کی جو نبیوں کی تعلیم تھی وہی تعلیم آپ کو کچھ نئی نہیں بتائی. اس نے کہا نبی آئے، پیغمبر آئے، اور یوحنا استباغی نے بھی جب خدمت کا آغاز کیا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. میرے یسوع نے بھی یہی منادی کی، شاگردوں نے بھی یہی منادی کی. اور آج 2021 کے بعد بھی آپ کو اسی ایمان پر اسی آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں. آپ کا ڈر دور کیا ہے آج میں نے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ توبہ کرنے میں ہی ہماری سلامتی ہے. آمین. ہاللیلویا. عمر لمبی ہو جاتی ہے. آپ جو ہے اپنے بچوں کے بچے دیکھیں گے، اگر کسی شخص سے بڈھے نے بھی آج پوچھو کہ بھائی جی تو ہی مرنا لے ہو، مرن میرے دشمن تو ہی مرو، تو مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں خداوند میں ایک عجیب سی شادمانی ہے. آج اپنی ڈال دیں فکریں اپنے خداوند پر اور سیدھے ہو جائیں، راہوں کو تبدیل کر دیں، خداوند پر ایمان لے آئیں. آپ یقین کریں آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں آسمان کے دریچے کھل جائیں گے. ہاللیلویا. اور پھر یہ وعدے بھی آپ کی زندگی میں. بیماریاں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ ہم توبہ کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں خداوند مجھے شفا دے دے. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں متی کی انجیل جب 11 باب پڑھتے ہیں تو اس میں کئی شہروں پر میرے خداوند نے ملامت کی. اس نے کہا اگر یہ جو ہے یہ بھی توبہ کر لیتے تو آج جو ہے اصل میں میرے خداوند یسوع مسیح کا جو ہے مقصد یہ تھا کہ لوگ توبہ کر لیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. آمین. شفا پا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے. معجزے شریر بھی کرتا ہے. معجزوں پر ایمان نہ لایا کریں. یسوع کے کلام پر، اس کی امید پر، اس یقین پر کہ جو خداوند نے وعدے کیے ہیں وہ سچے اور برحق ہیں. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. جتنے لوگوں نے آج اس کلام کے وسیلہ سے انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ توبہ، یہ کلام یہ آج میرے لیے تھا، وہ اپنے قدموں پر بڑی آزادی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ کو یہ موقع نہ ملے اور یہ کلام دوبارہ دہرایا نہ جائے کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے
اور وہ بلکہ 2 بار بولتا ہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک دفعہ خدا کے کلام میں سے دوسری دفعہ میں بول رہا ہوں, آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آج ہی خدا کے کلام کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. ہاللیلویا. یہ سختی ہمیں ایک تو موت میں لے جائے گی, اور وقت سے پہلے ہلاک ناگہان موت کے ہم جو ہے شکار ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے, درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کو قبول کر لیں, اپنی منمانیاں چھوڑ دیں اور خداوند پر اپنے سارے کام ڈال لیں. شفا بھی جاری ہوگی, موضوع بھی ہوں گے, کوئی طویل جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا, بلکہ لکھا ہے وہ سانپوں کو کیا ہے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے. ہاللیلویا. سو خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. میں آپ کے لیے ہے, ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام آج میرے لیے ہے, اور وہ اپنے دلوں کو سخت نہ کریں, کیونکہ خداوند بھی جب وہ اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو آپ سے شرمائے گا اگر آج آپ اس سے شرما رہے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا اس پر خداوند کی رحمت ہوگی. اپنے گناہوں کا اقرار کریں, ترک کر دیں ان کو, پرانی زندگی کو, تاکہ خداوند کا جلال خدا کے موت سے آپ کی زندگی میں ظاہر ہو. اے رب الفاظ, اے لشکروں کے زندہ خدا, اے باپ میں تو تیرا چھوٹا سا ادنا سا خادم ہوں جس نے خداوند تیرا میسج, تیرا پیغام تیرے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچایا ہے. اے زندہ خدا, یہ کلام آج میرے لیے بھی ہے اور ان زندگیوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے. اس خداوند کلیسیا کے لیے, ان بیڑوں کے لیے, ان غلہ کے لیے میں دل سے خداوند تو سے برکت چاہتا ہوں. اے خداوند ان کو برکت دینا, تاکہ اے خداوند اپنے گناہوں کا سارا بوجھ اے خداوند یہ تجھ پر لاد کر, اے خداوند یہ ٹینشن فری ہو جائیں ان مشکل حالات میں بھی, ان دکھوں اور تکلیفوں کے ایام میں بھی. اے خداوند, اے زندہ خداوند, یہ تجھ پر ایمان رکھیں, کیونکہ ایمانداروں کے ساتھ تیرے بڑے وعدے ہیں, اور وہ وعدے آج ان کی زندگی میں پورے ہوں, یسوع کے نام سے آمین. ہاللیلویا. ذرا اپنا دائنا ہاتھ بلند کیجیے اور کہیے ہاللیلویا. اب بایاں ہاتھ بلند کیجیے اور کہیے ہاللیلویا. کلام کے سبب کتنے لوگوں نے برکت پائی؟ ٹونڈے نام ہاؤ, خدا نہیں برکت نہیں دیتا. جنہوں نے برکت پائی ہے, اور میں پاسٹر صاحب کے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, بلکہ اپنی برکت کے لیے کچھ کلمات ادا کرنے والا ہوں. آپ کے پاسبان بڑے جوش کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہے تھے, اور ہم آپ کے درمیان آئے اس ساری خدمت کے لیے جو پاسٹر صاحب نے کی. میری ٹیم, میں, یہ چینل تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں, اور یہ پہلا اور آخری موقع نہیں ہے, ہم اس کے بعد پھر آئیں گے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پھر آپ کے پاس آئیں اور خدا کے نام کو جلال دیں؟ اور آپ کو ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں, آج آپ لیاری میں ہیں, لیکن کل شام 7 بجے سے پہلے آپ کراچی کے دیگر 18 علاقوں میں چلیں گے. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. اور ایک بات کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد مجھے ایک دوسری جگہ پر جانا ہے جہاں پر اسلام آباد سے کچھ خادم آئے ہیں, ان کو بھی ہم نے شوٹ کرنا ہے پاسٹر ایلون صاحب کے چرچ میں. ہماری ٹیم کا وہاں پہ بھی انتظار ہو رہا ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ تمام کا بھی بہت شکریہ. جتنا پیار ہمیں اس چرچ میں ملا, پاسٹر صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا. یقین مانیں برادر انور وحید کی یاد آ گئی. کہتے ہیں کلام کی بات ہے کہ شاگرد استاد سے بڑا ہوتا ہے, ذرا بتائیے. لیکن ہو بہو جب میں پیچھے بیٹھا ہوا سن رہا تھا, اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے پیچھے گیا. کیوں؟ میں جب آیا تو اس چرچ کے اندر مجھے خود بڑا ایک اپنائیت کا احساس ہوا, کیونکہ ہم لوگ, میں اور میری ٹیم دیگر, ڈیلی کہیں نہ کہیں پر پورا روسٹر میرے پاس ہفتے کا بزی ہوتا ہے, اور کل ہم اسی طرح جائیں گے. سو اگلے سنڈے خدا کے فضل سے ہم پاسٹر صاحب کو اس بات کے لیے ویلکم کہیں گے. ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں. یہ اگلے سنڈے شام 8 سے 9 بجے تک ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے, اور ہم پاسٹر صاحب کی خدمات اپنے اسٹوڈیو میں بھی لیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ, اور آپ کو بڑی برکت دے. ہمارے چینل کے لیے, خدا کے قرآن کے لیے, اور اسپیشل اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے. خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. میں اسپیشل جو ہے بڑی خدمت کی ہے, یہ بھی پاسٹر ہیں, پاسٹر حکیم کوآرڈینیٹر کے طور پر پاسٹر کیسر سہیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر کیا کرو, یہ انجیل کی منادی ہو رہی ہے. آمین. جیسے جیسے جدید وقت آ رہا ہے یقیناً ہم ترقی کر رہے ہیں. آمین. تو میں ایک دفعہ پھر جو ہے چیئرمین صاحب کا
जो कैसर सुहेल साहब हैं, इनकी सारी कोऑर्डिनेशन टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे दिल में थोड़ी सी दुआ है, मैं इनके लिए बरकत की दुआ करना चाहता हूँ। आमीन। रब जलील ज़िंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा तेरे बेटे के लिए, खुदा पास्टर खुदा कैसर सुहेल के लिए, उनकी सारी कोऑर्डिनेशन टीम के लिए, खुदा पास्टर हकीम के लिए, हकीम साबर के लिए, पूरी खुदा टीम को तो अपने जलाल के लिए इस चैनल को बढ़ा। और खुदा ये दिन दुगनी रात चुगनी खुदा बढ़ते चले जाएँ, खुदा तरक्की करें और दुनिया की इंतहा तक खुदा तेरे गवाह ठहरे। इनको बरकत देना ताकि इस चैनल के वसीला से तवज्जुह से खुदा बहुत सारी रूहें और ज़िंदगियाँ खुदा नजात पाएँ और तेरी बादशाही में दाखिल होने का सबब ठहरे। यीशु के नाम से आमीन।